मुकर्रर नहीं है। मजलिस जिस टाइम चाहें आप कर सकते हैं। नमाज का कुरान में नस्स सरी है, अल्लाह फरमाता है इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, हमने वक्त मुकर्रा पर नमाज मोमिनों पे फर्ज की है। मोमिन किसे कहते हैं? ईमान वाला किसे कहते हैं? खुतबतुल गदीर में आगा जी तशरीफ फरमाए, खुतबतुल गदीर में पैगंबर इरशाद फरमाते हैं कुरान मजीद में अल्लाह ने जब भी और जहां भी फरमाया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, उन मोमिनों के अमीर का नाम अली इब्न अबी तालिब है। उन मोमिनों का नाम ईमान वाला किसे कहते हैं? ओ भाइयों, ईमान की तीन जिद्दें हैं। शिर्क ईमान की जिद है, कुफ्र ईमान की जिद है, निफाक ईमान की जिद है। मोमिन वो है जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के शिर्क से दूर हो चुका हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के कुफ्र से दूर हो गया हो, और अली वलीउल्लाह पढ़ के निफाक से दूर हो गया हो, उसे कहा जाता है मोमिन। और अल्लाह फरमाता है हमने नमाज मोमिनों पे फर्ज की है, न मुशरिक पे, न काफिर पे, न मुनाफिक पे। अल्लाह ने इन तीनों को मुंह ही नहीं लगाया। अल्लाह मोमिन, एक नारा मिलके इबादत करे हैदारी मोमिन। ओ भाइयों, मैं और आसान कर दूं बात को। ईमान वाला किसे कहते हैं? मैदान खंदक में पैगंबर ने ईमान फकत लोगों को बतलाया नहीं, मुजस्सम ईमान दुनिया को दिखाया। मैदान खंदक में जब मेरे अमीर आका अमर इब्न अब्दवद के मुकाबिल में जा रहे थे, शिया सुन्नी कुतुब में रवायत मौजूद है, नबी ने फरमाया बरज़ल ईमान कुल्लहु इलल कुफ्र कुल्ले, कुल का कुल ईमान जा रहा है कुल के कुल कुफ्र की जानिब। तो नबी ने बता दिया ईमान को मुजस्सम देखना हो तो मेरे भाई अली इब्न अबी तालिब को देखो। इस हदीस खंदक के बाद मैं इन आयात का तर्जमा यूं किया करता हूं। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, क्या मतलब? ऐ अली अली करने वालों, ऐ या अली मदद के नारे लगाने वालों, ऐ अली वलीउल्लाह की आज़ाने देने वालों, नमाज तुम पे फर्ज है। रोजे के लिए इरशाद फरमाया ईमान वालों से, ईमान वाले यानी अली वाले। अगर जी मैंने एक तलब इल्माना कोशिश की है, मैंने कुरान मजीद से वो आयात अलग की हैं जिनका आगाज या अय्युहल्लज़ीना आमनू से हो रहा है। वो 89 आयात हैं टोटल कुरान मजीद में, 89 आयात हैं जिनका आगाज या अय्युहल्लज़ीना आमनू से हो रहा है, जिसमें डायरेक्ट अल्लाह अली वालों से खिताब कर रहा है। मेरे पास मौजूद हैं व्हाट्सएप के जरिए, अगर कोई मोमिन चाहेगा तो मैं उसे भेज भी सकता हूं 89 आयात। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं वो 89 आयात उलमा और मुफस्सिरीन की तफासीर की रोशनी में एक अलग किताब भी उस पर मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, और उस पर मैं अशरे भी पढ़ना मैंने शुरू कर दिए हैं जिनमें खिताब अल्लाह अली वालों से कर रहा है। रोजे के लिए इरशाद फरमाया, सर उठाना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ अली वालो, रोजे तुम पे लिख दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पे फर्ज किए गए थे। क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि रोजे रखने के बाद तुम मुत्तकी बन जाओ। अब जुमला समझो तो मैं किबला से दुआ लेने के लिए जुमला आपकी ज़ौक़ समात की नज़र करने चला हूँ। अल्लाह ईमान वालों से, अली वालों से मुखातिब है। रोज़ी अल्लाह क्यों रखवा रहा है? ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। गोया अल्लाह हमारे लिए एक मंथली ट्रेनिंग का प्रोग्राम बनाए हुए है कि साल में एक पूरा महीना हमसे रोजे रखवा के हमें मुत्तकी बना के अल्लाह हमें मौला अमीर की रैयत में शामिल करना चाहता है। इसलिए कि अली बदमाशों का इमाम नहीं, अली मुत्तकियों का इमाम है। अली आवारा गर्दों का इमाम नहीं, हैदरी। अली आवारा गर्दों का इमाम नहीं, अली मुत्तकियों। आप आसान में दिन में कम से कम 3 मरतबा लाउड स्पीकर से कहते हैं अशहदु अन्ना अमीरुल मुमिनीना व इमामुल मुत्तकीन अली वलीउल्लाह। अली अमीर मोमिनों का है, इमाम मुत्तकियों का है।
تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا اللہ عقیدے والوں سے، تو دونوں ضروری ہیں، عقیدہ بھی ضروری ہے، عمل بھی ضروری ہے، دونوں ضروری ہیں، ان دونوں میں ایک فرق ہے، بس یہ فرق سمجھ لیجئے اور میں آپ سے اجازت لے لوں۔ فرق یہ ہے، چوری صاحب میرے بعد پڑھنے والے کو بلا لیں، ورنہ پھر میں جب چھوڑوں گا ممبر خالی ہوگا تو مناسب نہیں رہے گا، پڑھنے والا موجود ہونا چاہیے۔ میں پورا ٹائم آپ کو دے کے جاؤں گا، آپ نے مجھے 1 گھنٹہ لیٹ کیا ہے لیکن میں ٹائم پورا دوں گا، لیکن پڑھنے والا موجود ہونا چاہیے۔ میں یہ پیغام پہنچا کے چھوڑنے لگا ہوں ممبر کو، آپ کے وعدے کے مطابق آپ نے کہا تھا 10 منٹ، میں آپ کو آدھا گھنٹہ دینے چلوں، لیکن یہ میری فراخ دلی ہے، میری مجبوری ہے، ناراض بھی نہیں ہونا، وعدہ خلافی آپ نے کی ہے، میری طرف سے نہیں ہوئی، میں 10 بجے یہاں پہنچ گیا تھا۔ میرا پیغام سنیے اور میں آپ سے اجازت لے رہا ہوں۔ عقیدہ بھی ضروری ہے، ہمارے پاس ٹائم ہوتا تو میں 1.5 گھنٹہ پڑھنے کے لیے تیار تھا، وقت دے مجھے، نیکسٹ آؤں گا، اگلی مجلس نہیں لوں گا، میں یہاں بیٹھ کے پورا دن جب چاہیں گے چودھری صاحبان پڑھوں گا، لیکن آج کی حد تک میری مجبوری ہے۔ عقیدہ بھی ضروری ہے اور عمل بھی ضروری ہے، البتہ دونوں میں ایک فرق ہے، یہ فرق سمجھ لیجئے تو اس مجمع کی حد تک یوں سمجھو کہ میں نے پورا عشرہ پڑھ دیا۔ دونوں ضروری ہیں، فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، اب سمجھ کے بولنا میرے ساتھ، فرق یہ ہے کہ مرنے کے بعد عمل ٹرانسفریبل ہے، عقیدہ ٹرانسفریبل نہیں ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب آغا جی موجود ہے، میں ڈائریکٹ مثال عرض کروں قبلہ کہ جب بھی آپ قبلہ سے آپ کی ملاقات زیارت ہوگی تو یہ تقریر میری آپ کو یاد آ جائے گی۔ قبلہ ایک نوجوان آ گیا آغا جی کے پاس، آغا جی میں رہتا مسقط میں ہوں، لنڈن میں ہوں، جہاں امریکہ میں ہوں، میرے والد کا انتقال ہوا، اس سلسلے میں گجرال آیا ہوا تھا۔ میرے والد انتہائی نیک اور متدین مومن تھے، آخری 5 سال بیچارے اس قدر بیمار رہے کہ ٹھیک سے واجبات و فرائض ادا نہیں کر سکے۔ اللہ نے مجھے سب کچھ دے رکھا ہے، آغا جی میں چاہتا ہوں کہ بابا کی 5 سال کی قضا نمازیں پڑھا دوں، 5 سال کے روزے رکھوا دوں۔ جہاں تک حج کا معاملہ ہے تو ایک دفعہ بابا نے درخواست دی تو قرعے میں نام نہیں نکلا، اگلی مرتبہ نام آیا تو صحت نے اجازت نہیں دی، حج بھی ان کا رہتا ہے۔ خمس و زکوٰۃ کے باقاعدہ پابند تھے۔ متدین مومن وہ ہوتا ہے جو سال میں ایک معین تاریخ رکھتا ہے جس دن وہ اپنے خدائی ٹیکسز کا باقاعدہ حساب و کتاب کرتا ہے۔ وہ متدین مومن تھے میرے بابا، لیکن 5 سال بیمار رہے تو وہ ٹھیک سے حساب و کتاب نہیں رکھ سکے۔ میں نے اندازہ لگایا ہے پچھلا ریکارڈ دیکھ کر تو 8-10 لاکھ روپیہ خمس و زکوٰۃ کا بھی ان کے ذمے ہے، اور انہوں نے ایک بریف کیس قبلہ کی طرف بڑھایا جس میں 5-5 ہزار کے نوٹ تھے کہ آغا جی اس میں کوئی 40 سے 50 لاکھ روپیہ ہے، میرے پاس وقت نہیں، میں چھٹی ختم ہوگی میں واپس جا رہا ہوں، تو یہ اب مہربانی کر کے دینی طالب علموں کو کہہ کے الوا کے 5 سال کی بابا کی قضا نمازیں، 5 سال کے روزے، اور سیزن آئے تو کسی مومن کو حج بدل کے لیے بھیج دیجئے گا، خمس و زکوٰۃ بھی شریعت کے احکامات کے مطابق تقسیم کروا دیجئے گا، اور میں ذرا جلدی کر رہا ہوں، آپ کو سمجھ تو آ رہی ہے نا میری بات؟ ہاں، اور بابا کے لیے دعا بھی کیجئے گا۔ تو قبلہ نے کہا سبحان اللہ، اللہ آپ جیسی نیک اولاد ہر کسی کو دے۔ او بھائیو ایک بات یاد رکھنا، ناراض نہ ہونا، میں آپ کا مہمان ہوں، اولاد پیدا کرنا واجب نہیں، اولاد کی تربیت کرنا واجب ہے۔ او بھائیو جو اولاد خود واجبات کی پابند ہوگی تو مرنے کے بعد بابا کی قضا نمازیں پڑھائے گی، روزے رکھوائے گی۔ جو اولاد خود بے نماز ہے وہ بابا کی قضا نمازیں کیوں پڑھائے گی؟ توجہ ہے یا نہیں؟ اب میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں ایک حدیث آپ کو سناؤں لیکن وقت نہیں ہے، خلاصہ کر رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، دفتر اعمال کو کھولے گا، چہرہ کھل اٹھے گا، سینہ تن جائے گا، کیا دیکھے گا؟ سر بفلک پہاڑوں کے برابر، تہ بتہ بادلوں کی طرح، دفتر اعمال اعمال خیر سے پر ہے۔ عرض کرے گا پروردگار اس دفتر اعمال میں تو وہ اعمال خیر بھی ہیں جن کا میں نے زندگی میں سوچا ہی نہیں تھا، میرے نام اعمال میں کہاں سے آ گئے؟ آواز قدرت آئے گی، میرے بندے یہ سارے تیرے اعمال خیر نہیں ہیں، یہ وہ تیری نیک اولاد جن کی تو تربیت کر کے آیا تھا، انہیں بھی اجر ملے گا، اصل اجر تجھے ملے گا کہ تو نے ان کی تربیت کا بندوبست کیا تھا۔ دوسری تصویر کا رخ یہ ہے، ایک شخص کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، دفتر اعمال کو کھولے گا،
ایک مرتبہ پسینے چھوٹ پڑیں گے، پاؤں سے زمین نکل جائے گی، بارگاہ توحید میں عرض کرے گا پروردگار اتنے گناہوں نے کبیرہ و صغیرہ میرے نامہ اعمال میں کہاں سے آ گئے؟ آواز قدرت آئے گی، یہ سارے تیرے اعمال بد نہیں ہیں، یہ تیری بد کردار اولاد کے کرتوت ہیں کہ جنہیں تو نے جانوروں کی طرح پیدا کر کے چھوڑ دیا تھا۔ اولاد پیدا کرنا تجھ پہ واجب نہیں تھا، ان کی تربیت کرنا تجھ پہ واجب تھا۔ انہیں بھی سزا ملے گی، اصل سزا تجھے ملے گی کہ تو نے اولاد کی تربیت کیوں نہیں کی۔ پتہ نہیں آپ کو شاید بات پسند آ رہی ہے کہ نہیں ہے، بہرحال میں تو قرآن ہی پڑھ رہا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے علی والو، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ میں مجلس وہ پڑھ رہا ہوں جو میرے امام کو پسند ہے، میں مجلس وہ پڑھ رہا ہوں جس پہ میرا خدا راضی ہو۔ میں آپ کی خاطر نہیں پڑھ رہا، مجلس کسی کی خوشنودی کے لیے نہیں پڑھ رہا، میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں سیرت آل محمد کا۔ میری بات سمجھ کے جائیں، میری محنت سوارت ہو جائے گی۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا میرے بھائیوں کہ اللہ فرما رہا ہے، اچھا میں مثال کی طرف جلدی آؤں۔ قبلہ نے بندوبست کر دیا، 5 سال کی قضا، نمازیں پڑھا دی، روزے رکھوا دیے، حج بندوبست کر دی۔ کچھ دنوں کے بعد ایک اور نوجوان آ گیا قبلہ کے پاس کہ اگر جی وہ جو نوجوان آپ کے پاس آئے تھے نا، وہ لنڈن والے، میں چوک میں کھڑا تھا تو میں بھی ان کے ساتھ چلا آیا تھا۔ 65 سال 60 سال میری زندگی ہو گئی، کبھی زندگی میں کسی عالم کے پاس بیٹھنے کا موقع ہی نہیں ملا، پتہ ہی نہیں تھا مسئلے کا۔ چند منٹ میں ان بزرگ کے ساتھ، جوان کے ساتھ آپ کے پاس بیٹھا تو میری زندگی کا اتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ مجھے تو اس دن پتا چلا کہ مرنے کے بعد بھی بندوبست ہو جاتا ہے۔ تو میرے بابا کا انتقال ہو چکا ہے، وہ جو دوست میرے تھے نا وہ تو لنڈن میں ملازمت کرتے ہیں، میرا امریکہ میں کنسٹرکشن کا بزنس ہے، ارب کھرب پتی آدمی ہوں۔ میرے دل میں اسی دن سے خواہش پیدا ہوئی ہے کہ میرا باپ بھی بخشا جائے، اور اس نے جو بریف کیس قبلہ کی طرف بڑھایا اس میں روپے نہیں تھے 5-5 ہزار کے، اس میں ڈالر بھرے ہوئے تھے، ڈالر، 1 کروڑ روپیہ۔ آغا جی رکھ لیجئے اور کوشش کیجئے میرا باپ بھی، میں نتیجے کے بالکل قریب آ گیا، میرا باپ بھی بخشا جائے۔ قبلہ نے پوچھا ہاں بیٹا بتائیں آپ کے بابا کی کتنی سالوں کی نماز قضا ہیں جو میں نے پڑھانا ہے؟ مسکرا کے کہنے لگے قبلہ میرے باپ نے تو نماز تہجد کبھی قضا نہیں کی، واجب نماز تو اپنے مقام پہ، نماز شب میرے بابا نے کبھی نہیں چھوڑی۔ قبلہ نے کہا اچھا تو روزے کتنے سالوں کے میں نے رکھوانے ہیں؟ کہنے لگے میرے باپ تو رجب شعبان کے مستحب روزے نہیں چھوڑتے تھے، واجب تو بجائے خود۔ قبلہ نے کہا اچھا یہ زکوٰۃ خدائی ٹیکسز ان کے ذمہ ہوں گے، یہ جو آپ بھر کے لائے ہیں ڈالر، تو زکوٰۃ کتنی ان کی دینی ہے؟ کہنے لگے زکوٰۃ تو وہ ایڈوانس میں مستحقین تک پہنچا دیتے تھے، بعد میں جب فصل اترتی تھی یا نصاب پورا ہوتا تھا وہ کیلکولیشن کر لیا کرتے تھے، لیکن وہ تو پہلے ہی مستحقین تک۔ قبلہ نے کہا اچھا حج ان کا ذمہ ہوگا؟ کہنے لگے قبلہ میرے بابا الحاج تھے، 10-12 حج تو مجھے یاد ہے، ہر دوسرے تیسرے سال اللہ کے گھر کی زیارت کو چلے جاتے تھے حج ان کے۔ تو قبلہ نے حیران ہو کہ اب میرے بات سمجھیے گا اگر میں پہنچا سکا، یہاں نتیجہ دے رہا ہوں۔ قبلہ نے پوچھا بیٹا یہ بتا نماز آپ کے بابا کی قضا نہیں، روزے ان کے قضا نہیں، حج ان کے ذمے نہیں، زکوٰۃ ان کے ذمے نہیں، تو یہ جو بریف کیس آپ بھر کے لائے ہو ڈالروں کا، تو ان کا میں نے کرنا کیا ہے؟ کہنے لگے مولانا کرنا کروانا کچھ نہیں ہے، اب کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے لیکن کیا کروں، باپ ہے چاہتا ہوں بخشا جائے۔ معاملہ کچھ اس قسم کا ہے کہ میرا باپ جو تھا نا وہ 12 ائمہ کی امامت و ولایت کا منکر تھا، جو سمجھا ہے وہ بولا ہے۔ کہ بلا یہ بریف کیس رکھ لیجئے اور یہ ڈالر دے دلوا کے کسی مومن کامل کو دے دلوا کے علی ولی اللہ کا اقرار کروا دیجئے، 12 ائمہ کی امامت و ولایت کا اقرار کروا دیجئے تاکہ میرا باپ بخشا جائے۔ تو قبلہ نے اس بریف کیس کو یوں پیچھے دھکیلا جیسے اس میں سانپ اور بچھو بھرے ہوں، کہ بیٹا اسے اٹھائیے اور لے جائیے، آپ کے بابا وہاں پہنچ چکے ہیں جہاں دشمنان اہل بیت پہنچتے ہیں۔ اب اس کا کوئی بندوبست ہونے والا
نہیں ہے۔ یہی میسج اور پیغام میں پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ او بھائیو، دونوں ضروری ہیں، دین بھی شریعت بھی، عقیدہ بھی اور عمل بھی۔ فرق یہ ہے مرنے کے بعد عمل کا بندوبست ممکن ہے، لیکن خدا نہ خواستہ کوئی بد عقیدہ ہو کے مر گیا، مرنے کے بعد اس کا کوئی بندوبست ہونے والا۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیے گا، جس طریقے سے نجات اور بخشش کے لیے 12 ائمہ کی امامت و ولایت کا عقیدہ شرط ہے نجات کی، اسی طریقے سے عقیدہ توحید کا درست ہونا بھی نجات کے لیے بنیادی شرط ہے۔ عقیدہ ولایت درست ہونا چاہیے تو عقیدہ توحید بھی آپ کا، عقیدہ توحید۔ اور میرے بھائیوں، یاد رکھنا اس بات کو، قیامت کے دن ہر عقیدہ نجات نہیں پائے گا۔ عقیدہ سکھ کا بھی ہوتا ہے، عقیدہ عیسائی کا بھی ہوتا ہے، عقیدہ ہندو کا بھی ہوتا ہے، عقیدہ غیر مسلم کا بھی ہوتا ہے، غیر شیعہ کا بھی ہوتا ہے۔ ہر عقیدہ نجات نہیں پائے گا۔ قیامت کے دن عقیدہ وہی نجات پائے گا جس عقیدے کی بنیاد یا اللہ کا قرآن ہوگا یا 14 کا فرمان ہوگا۔ ہمارا عقیدہ توحید قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، اور قرآن مجید میں عقیدہ توحید پر ایک پوری سورہ نازل فرمائی ہے جسے سورہ توحید کہتے ہیں، سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، میرے حبیب کہہ دیجئے اللہ احد ہے۔ آقا جی تشریف فرمائے مجھ سے بہتر جانتے ہیں، احد کا معنی بھی ایک ہے، واحد کا معنی بھی ایک ہے، لیکن احد میں اور واحد میں فرق ہے۔ احد وہ ایک ہوتا ہے جو دو نہ ہو سکے، بولو یار جنہیں سمجھ آ رہی ہے، جو قابل تقسیم نہ ہو۔ اللہ احد ہے، اسی لیے جب نبی کے ذریعے اللہ نے اپنا تعارف کروایا، فرمایا میرے حبیب کہہ دو جو اللہ احد ہے۔ اور جب نبی نے اہل بیت کا اور اپنا تعارف کروایا تو فرمایا آنا و علی من نور واحد، میں اور علی ہم ایک نور سے ہیں۔ واحد وہ ایک ہوتا ہے جو 1 سے 2 ہو جائیں، 2 سے 5 ہو جائیں، 5 سے 12 ہو جائیں، 12 سے 14 ہو جائیں۔ اور حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، خلقت خلقا، میں نے ایک مخلوق کو پیدا کیا لکہ او رب، تاکہ مخلوق کے ذریعے میں پہچانا جاؤں۔ تو پتہ یہ چلا یہ 14 اس کو رب منوانے آئے ہیں، رب کہلوانے نہیں آئے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ 14 اس کو خدا منوانے آئے ہیں، خدا کہلوانے نہیں آئے۔ یہ 14 خدا نہیں ہیں، یہ 14 رب نہیں ہیں۔ ہمارے بعض انجان لوگ علی رب کے نعرے لگاتے ہیں، رب ایک ہے، وہ رب العالمین ہے جو 14 کا بھی رب ہے۔ میرے مولا امیر مقام فخر میں ارشاد فرماتے ہیں الہی اللہم، میرے مولا امیر المومنین کا فرمان کفا بی عزن ان تکون علی ربا، علی کی عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو علی کا رب ہے۔ وَقَفَا بِي فَخْرًا أَنْ أَكُونَ لَكَ عَبْدًا، اور علی کے فخر کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ علی تیرا عبد ہے، علی تیرا عبد ہے۔ اور اسی لیے ہمارے ہادیوں نے ہمیں حکم دیا، ہماری ولادت پہ ہمارا جشن مناؤ، شہادت پہ ہمارا تابوت اٹھاؤ۔ ابھی اعلان ہو رہا تھا، وسیم بھائی آخر میں مجلس پڑھیں گے، شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا تابوت برآمد ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں یہ شیعہ تابوت برآمد کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ او بھائیو، یہ ہمارے ہادیوں نے ہمیں مشرک بنانے کے لیے نہیں، توحید پرست اور مواحد بنانے کے لیے حکم دیا ہے کہ ہمارا تابوت اٹھاؤ، اس کو کاندھا دو، اس لیے کہ ہمارے فضائل میں رو میں بہہ کر ہمیں خدا نہ مان لینا۔ ہمارا تابوت اٹھاتے رہو، کاندھا دیتے رہو، تاکہ تمہارے دماغوں پہ بات مسلط رہے کہ تابوت مخلوق کا اٹھتا ہے، خالق کا نہیں۔ تابوت مخلوق کا اٹھتا ہے، خدا کا تابوت نہیں اٹھتا ہے۔ ان 14 نے
اللہ کی توحید حقہ کے بنا لا الہ است حسین. بڑے درد دل ہیں، بہت سی باتیں ہیں. اتنا خوبصورت ذوق سماعت، اتنا خوبصورت اور پیارا اہتمام اخلاص نیت کے ساتھ چودھری صاحبان نے کیا. کاش مجھے وقت پہ پڑھاتے تو میں گھنٹے سے بھی 10 منٹ اوپر پڑھ جاتا. اب میری مجبوری یہ ہے کہ 2 بج رہے ہیں. اب میرا نہیں سمجھتا کہ شاید میں پہنچ سکوں، لیکن بہرحال کوشش کروں گا. اگر لاہور تک پہنچ پایا تو ٹھیک ہے، نہیں تو گھر چلا جاؤں گا. لیکن بہرحال یہ ہے کہ میں توحید کی خاطر آل محمد نے اللہ کے دین کے لیے سارا گھر قربان کر دیا. میں ابھی چودھری صاحبان سے بات ہو رہی تھی، وہاں میں نے جملہ عرض کیا کہ میرے مولا حسین کا فرمان ہے. نظم کیا کسی عربی شاعر نے، امام فرماتے ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی. میرے مولا فرماتے ہیں اگر میرے نانا کا دین میری شہادت کے بغیر نہیں بچتا تو آؤ تیرو تلوارو آؤ، حسین کا جسم حاضر ہے. زہرا کے بیٹے نے اکبر جیسے جوان بیٹے، عباس جیسے بھائی، اپنا قیمتی سر اصغر جیسے معصوم اور بہنوں کی چادریں لٹا کے دین بچایا. کس کے لیے دین بچایا؟ ان ننگے سر والوں کے لیے دین بچایا. اور حسین کی بہن نے شام میں اس مجلس کی بنیاد رکھی. اس مجلس کا ایک ہی مقصد ہے کہ جو بھائی نے دین بچایا ہے وہ ہمارے ماننے والوں تک دین پہنچے. ایک ہی مجلس کا حسین کا مقصد ہے دین پہنچانا. اس مجلس کا ایک ہی مقصد ہے دین پہنچانا. مجھے کبھی موقع دیا تو میں انشاءاللہ خدمت کروں گا، لیکن آج کی حد تک میں صرف اتنا بتا کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ سادات نے دین کتنا مشکل رچایا. علامہ سید صفدر حسین نجفی میرے استاد معظم، قبلہ کا جملہ لفظ بلفظ قبلہ کے جملے مستند بات. میں فضائل ہوں یا مصائب ہو، لایانی اور صدری باتیں کہنا حرام سمجھتا ہوں. میں اس عالم بزرگوار کی زبان سے نکلے ہوئے جملے آپ کو سنا رہا ہوں. قبلہ فرما رہے تھے 63 محمل مدینہ سے لے کے چلی تھی جناب زینب. پھر اگلا جملہ ماتم کا ہے، فرماتے ہیں جب واقعہ کربلا ختم ہو چکا، علماء مقاتل لکھتے ہیں پھر بھی 40 اونٹ تھے جن پر بیویوں اور بچوں کو سوار کیا گیا. قبلہ فرماتے ہر اونٹ پہ 2 سواریاں بھی ہوں 80 سواری بنتی ہے. لیکن جگر پھٹتا ہے جب ہم سید سجاد کا جملہ پڑھتے ہیں. میرا قیدی مولا فرماتا ہے جب ہم شام کے بازار میں داخل ہوئے تو ہم صرف 17 افراد رہے. میں نے مصائب تو پڑھ دیا، اللہ آپ کی چیخیں بارگاہ زہرا میں قبول فرمائے. 17 افراد رہ گئے تھے. وہ مجھے بتا چھوٹی اولاد والا شیعہ وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کہاں گئے؟ میں سید ہوں، مسافر ہوں، دینی طالب علم ہوں، آپ کا مہمان ہوں، آپ میرے شریف میزبان ہیں. ایک دعا مانگتا ہوں قبلہ کی موجودگی میں، آمین سب. میں آپ کے لیے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے آپ سب میرے لیے دعا کیجیے گا. میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب. میں دیکھ رہا ہوں میں نے کربلا کا نام لیا ہے، ہر امیر غریب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں. میں سوچتا ہوں امیری غریبی تو مالک کی طرف سے ہوتی ہے نا. غریب عزادار کا دل تو کرتا ہوگا کاش میں بھی کربلا جاؤں اور جا کے وہ جگہ دیکھوں جہاں 70 قدم کے فاصلے پہ غریب ذبح ہوتا رہا. 3 بہنیں سر پہ قرآن رکھ کے کہتی رہی ہو ظالم نہ مار. میری دعا ہے اللہ آپ کو لے جائے کربلا. کربلا کے زوار بیٹھے ہوں گے، مجھے بھی اللہ نے شرف بخشا ہے، پھر کربلا جانے کے لیے تیار ہیں. جب جائیں نا کربلا، سادات کی قربانیاں دیکھنا ہو دین پر تو کربلا جاؤ. اور جب جاؤ نا کربلا اور کربلا سے شام جانے لگو، ہو سکے تو میرے بندے ہوئے ہاتھ یاد رکھنا. کوشش کرنا اس علاقے کا مقامی ڈرائیور لینا، اس ڈرائیور سے کہنا کہ یار ہمیں اس راستے سے شام لے جا جس راستے سے بطول زادیاں شام. وہ ڈرائیور آپ کو بتائے گا یہ بھی غریب زہرا کی قبر ہے، یہاں بھی گلستان زہرا کی کلی دفن ہے. عزاداروں کربلا سے لے کر شام تک اولاد بطول کی قبریں بنی. کیسے قبریں بنی؟ یقیناً آپ نے بچوں کے ساتھ سفر کیا ہوگا. اگر میں لفظ سمجھا سکا تو مصلی پر بھی عبادت ہو جائے گی. میں زیادہ دور کی بات نہیں کرتا. آپ کو گجرال سے لاہور تک جانا ہو، جتنی آرام دہ سواری کیوں نہ ہو، دستور سفر کیا ہے؟ ہمیشہ مائیں بچوں کو پکڑ کے بیٹھتی ہیں. نہیں میں سمجھا نہیں پا رہا.
ہو سکتا ہے کوئی جنب لگے بچہ گر نہ جائے۔ عزاداروں میرے سر پہ قرآن رکھو، کربلا سے لے کر شام تک ماؤں نے بچوں کو نہیں پکڑا ہوا، بچوں نے ماؤں کو پکڑا۔ وہ اس لیے کہ ماؤں کے ہاتھ بسے گردن بندھے ہوئے تھے۔ عزاداروں جب تک بچوں کے ہاتھوں میں طاقت رہتی، بچے ماؤں کے دامن سے لپٹے رہتے، اور جب بچوں کے ہاتھ تھک جاتے، بچوں کے ہاتھ چھٹ جاتے، بچے رو کے کہتے اماں میں گر گیا، اماں میں گر گیا۔ ماں حسرت و یاس کی نگاہ سے دیکھ کر کہتی میرے لال خدا حافظ ماں مجبور ہے۔ عزاداروں اسی بات کا گواہ ہے وہ واقعہ، وہ نیزہ جس پر سر حسین تھا چلتے چلتے زمین میں گڑ گیا، چلنے سے نہیں چلا نہ شمر، کوڑا لے کے سیدھے سجاد کے پاس آیا۔ قیدی تیرے بابا کا نیزہ کیوں نہیں چلتا؟ سیدھے سجاد نے اونٹ کی طرف دیکھا، بیمار کی چیخ نکل گئی، رو کے کہا ملعون ہماری سواری گر گئی۔ شمر کہتا ہے سجاد بچے تو پہلے بھی گرتے رہے ہیں، پہلے تو نیزہ نہیں رکا۔ سیدھے سجاد فرماتے ملعون پہلے ہمارے بچے تھے، اب ہماری غیرت کا مسئلہ۔ اور حسین کے سینے کا تعویذ سکینہ گر گئی۔ سکینہ کا نام آیا۔ جناب زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے یوں گرایا جیسے عباس زین سے گرے تھے۔ عباس کے بازو نہیں تھے، بی بی کے بندھے ہوئے تھے۔ اگلا جملہ ماتم کا اعزاز، اور رات کے وقت بی بی نے تلاش کرنا شروع کیا۔ تھوڑی دور گئی بی بی، کیا دیکھا؟ ایک کالے برقے والی بی بی ہے جس نے جناب سکینہ کو اٹھایا ہوا ہے، پیار کر رہی ہے۔ جناب زینب آگے بڑی، سکینہ بیٹا آؤ، قافلہ رکا، بچی کو لیا، پھر اس بی بی کی طرف دیکھ کر کہا بی بی آپ نے ہم پہ بڑا احسان کیا، ہماری یتیم بچی کو اٹھایا، لیکن ہائے افسوس زینب غریب ہو، میں تجھے اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی۔ کریم کی بیٹی ایک وعدہ کرتی ہوں، قیامت کا دن ہوگا ماں بطول سے تیری سفارش کرواؤں گی۔ اور شیعہ بطول کا نام آیا، بی بی نے نقاب الٹ دیا اور رو کے کہا بیٹا زینب مجھے پہچان، ارے میں تیری ماں زہرا، جب سے تو نے مدینہ چھوڑا میں نے جنت البقیع چھوڑ دیا۔ تو مکے آئی ماں تیرے ساتھ تھی، تو کربلا آئی ماں تیرے ساتھ تھی، تو جہاں جائے گی ماں تیرے ساتھ۔ ایک منٹ کی اور زحمت دے رہا ہوں آپ کی محبت کو دیکھ کر۔ علامہ فرماتے یہی وجہ ہے شام میں سیاح کو زندان وہ ملا جس کی چھت نہیں تھی۔ اگلا جملہ ماتم کا جملہ، اگر کر سکو، تمہارے مذہب میں ماتم عبادت ہے۔ جس کی چھت نہیں تھی، سیاح نہ دن کی گرمی سے محفوظ نہ رات کی سردی سے۔ ایک دن دروغہ سیدھے سجاد سے کہتے ہیں قیدی جب میں آج رات کے ٹائم زندان کا دروازہ بند کرنے لگوں نا، آپ ذرا اپنی بیویوں کو گن لیا کیجئے، کوئی بی بی زندان سے باہر نہ رہ جائے۔ اللہ کرے میں عزادار کو لفظ سمجھا لوں ماتمی کو۔ امام فرماتے ہیں دروغہ تو ان بیویوں کی عظمت سے واقف نہیں ہے، یہ عصمت ماب بیویاں ہیں، یہ وہ بیویاں ہیں جن کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا، یہ وہ بیویاں ہیں جو آج رات کو نانا کے روزے پہ جایا کرتی تھی۔ جب تیرا دل چاہے تو زندان کا دروازہ بند کر لیا کر۔ وہ کہتے نہیں قیدی پھر بھی دیکھ لیا کہ امام فرماتے تو اتنی ضد کیوں کرتا ہے؟ دروغہ کی چیخ نکل گئی کہ قیدی آج رات کے بعد جب میں زندان کا دروازہ بند کر لیتا ہوں، آج رات کے بعد میں دیکھتا ہوں زندان سے باہر ایک کالے برقے والی بی بی ہوتی ہے جو کبھی حسین حسین کر کے روتی ہے، کبھی زینب زینب کر کے بیان کرتی ہے۔ امام فرماتے دروغہ وہ بی بی ہم قیدیوں میں سے نہیں، ارے وہ تو میری ماں زہرا جو زندان سے باہر اپنے بچوں کا ماتم۔ خدا چوری صاحب کے بعد